अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबको ईद मुबारक हो। और ईद के इस मौके पे इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मुनीर खान हैं। टेम्पा से फ्लोरिडा में होते हैं। और हम मुझे तो सोशल मीडिया के ज़रिए पता चला कि ये पाकिस्तान भी आए थे एक वफ़द के हमरा। और यहाँ पे इनकी बहुत अहम मुलाकातें हुई। और बुनियादी जो मकसद बताया गया था कि पीटीआई इमरान खान से जुड़े हुए जो मामलात हैं, पाकिस्तान की जो स्टेबिलिटी है, इस वक्त जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, उसको कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे जिसको कहते हैं हीलिंग द वुंड्स, वो प्रोसेस कैसे शुरू किया जाए। तो उसके बाद बहुत सारे इल्ज़ामात आ रहे हैं सोशल मीडिया में, अच्छे में गोइयाँ हो रही हैं। पूरा जो 6-7 लोगों का वफ़द था इस्लामाबाद आया बहुत मुख्तसर दौरे पे, उसके पे इल्ज़ामात भी बहुत लग गए कि जी इन्होंने जो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी है उसको आ, तकसीम भी कर दिया है, और ये कि 3-4 साल की बड़ी कोशिशें थी उस पर भी पानी फेर दिया। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम बराह रास्त डॉक्टर मुनीर खान से पूछें कि क्योंकि वो वफ़द के हमरा थे कि डॉक्टर साहब पहले तो आपको भी ईद मुबारक हो, सलाम भी। अ, और बुनियादी सवाल यही है कि आप के दौरे का बुनियादी मकसद एक बार फिर अगर आप सब लोगों को बता दें कि दौरे का मकसद क्या था, किन वाद को क्या वादे किए गए थे आपसे आपके इस्लामाबाद आने से पहले। जी अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम पे बुलाने का। आपको भी और जितने भी आपके सुनने वाले अहबाब हैं उन सबको ईद मुबारक। तो इम्तियाज़ भाई देखें, आपके साथ मैं पहले भी काफ़ी प्रोग्राम कर चुका हूँ। बेसिकली जो भी हम लोग एक्टिविटीज़ एक्टिविज़म कर रहे थे वाशिंगटन डीसी में, पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी पे जो क्राइसिस बना हुआ है, उसके खिलाफ जो हमारी जिद्दोजहद थी, मैं आपके साथ काफ़ी अरसे थे, हम लोगों ने वी हैव डन लॉट ऑफ शोज टुगेदर। तो यू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली कि मेरा जो बिलीव था अभी तक, या मेरे जो हमारे जो साथी हम लोग का जो बिलीव था, हम किस नज़रिए पे हम लोग काम करें, हमारा नज़रिया जैसे था वो अभी भी वैसा ही है, उसमें कोई तब्दीली ऑब्वियसली नहीं आई है और ना कभी आएगी इंशाल्लाह। देखें, अब जो मूवमेंट जो है डायस्पोरा की, वो बहुत डाइवर्स मूवमेंट है। उसमें डिफरेंट ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं, डिफरेंट सोच के लोग इन्वॉल्व हैं। तो हमारा जो ग्रुप जो था उसको अप्रोच किया गया था। बेसिकली हमारे जो आतिफ खान भाई जो हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोर कमेटी के भी मेंबर हैं, तो उन्होंने हमें अप्रोच किया था कि भाई एक अपॉर्चुनिटी उनको नज़र आ रही है जिसमें कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि दूसरी साइड के साथ बातचीत डायरेक्टली की जा सके। क्योंकि अभी तक जितना भी ओवरसीज को जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी वो बेसिकली इनडायरेक्ट आ रही थी, कभी डायरेक्ट इंटरेक्शन ओवरसीज डायस्पोरा की इस्टेब्लिशमेंट से नहीं हुई थी। तो हम लोग काइंड ऑफ शूटिंग इन द डार्क की सिचुएशन थी सो फार। तो उसमें उनके एक दोस्त हैं, तनवीर अहमद साहब, जो कि ह्यूस्टन में काफ़ी माशाल्लाह सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। तो उनके काफ़ी ताल्लुकात हैं इमरान खान भाई से भी, और जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट के जो दोस्त अहबाब हैं उनसे भी उनके काफ़ी गहरे ताल्लुकात हैं। तो उन्होंने ये प्रपोजल पेश किया था आतिफ खान को कि यार देखो, आई एम इन अ पोजीशन कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन आ गई है, एंड सो फार हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि इस क्राइसिस को कैसे ख़त्म किया जाए, और मुल्क के बड़े मसले भी हैं जो सबके सामने हैं। तो मैं ये इनिशिएटिव लेना चाहता हूँ, अगर आप लोग एग्रीएबल हैं तो मैं दूसरी साइड से भी बात कर सकता हूँ, और इस बात को एटलीस्ट बातचीत शुरू की जा सके, एटलीस्ट सी इफ देयर समथिंग कैन बी डन। तो आतिफ भाई ने उनको कहा कि डेफिनेटली आप इसको जो है उनसे बात करके देख लें। तो ये तो तनवीर भाई ने फिर, आई एम श्योर ही स्पोक टू सम क्रेडिबल पीपल एस्टेब्लिशमेंट के जो हैं पाकिस्तान में, और उन्होंने भी अपनी कंसेंट जाहिर की कि यस वो भी इंटरेस्टेड होंगे इस तरह की बातचीत में, क्योंकि उनका भी एक बहुत ज़्यादा ट्रस्ट डेफिसिट भी है ओवरसीज़ के साथ, और काफ़ी उनके मसले मसाइल चल रहे हैं। तो उन्होंने भी आई थिंक हमें गेज करने के लिए उन्होंने कहा कि ठीक है, जो भी ग्रुप है जो इंटरेस्टेड है तो वो उनसे बात करने में होंगे। तो ये इसका बैकग्राउंड था कि इस तरह ये बातचीत पे हमें उन्होंने रीच आउट किया आतिफ भाई ने। हमने कहा भाई इसका एंड रिजल्ट आप लोग क्या देख रहे हैं। तो जो तनवीर अहमद साहब जो थे उन्होंने मुझे कहा था कि देखिए, अगर मैं 99.9% श्योर ना होता कि इस जो हम प्रोसेस शुरू कर रहे हैं उसके नतीजे में इमरान खान साहब बाहर निकल आएंगे जेल से, तो मैं आपको कभी अप्रोच ही ना करता। तो हमें अगर कोई भी कहेगा कि
20% بھی ہماری کسی ایفرٹ سے عمران خان صاحب جو ہیں جیل سے نکل سکتے ہیں، تو ہم سے ان کے لیے وی کین جمپ آف اے کلف آلسو فار دیم، کیونکہ ہماری تو جتنی بھی جد و جہد ہے، ایٹ لیسٹ ایز فار آئی ایم کنسرن، اس کا پرائمری آبجیکٹو ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ عمران بھائی کو جیل سے رہا کیا جائے، اینڈ تاکہ وہ اپنی جو پالیٹکس ہے اور جو اپنی جو ملک کی جد و جہد ہے وہ آ کے اس کو ایک اوپن ماحول میں بڑھا سکیں۔ لیکن اس میں یہ واحد مسئلہ کوئی عمران خان کی رہائی تو نہیں ہے، بحیثیت مجموعی آ، یہاں پہ جو لوگ ابھی چاہ رہے ہیں کہ جتنا جو کچھ پروسیس ہوا ہے گزشتہ 2.5 برسوں سے، ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد سے، ان تمام جو اقدامات کیے گئے، قانون سازی ہوئی، جو کیسز بنائے گئے، جعلی کیسز، جن کے نتیجے میں ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ اور دوسرے بہت سارے لوگ بشمول عمران خان کے جیلوں میں، اس حوالے سے کیا کوئی وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ لوگ جب آئیں گے تو آپ کی ملاقات بھی کروائی جائے گی اور ان کیسوں کو بھی جلد از جلد ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی؟ کیونکہ یہ کیسز کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ غلط کیسز بنے اور اب آپ قانونی طریقے سے عدالتوں کے ذریعے ریلیف دلوائیں لوگوں کو۔ تو امتیاز بھائی دیکھیے، جو جتنا بھی یہ کچھ ہوا یہ بہت ہی تیز رفتاری کے ساتھ ہوا، آنیسٹلی آئی مین بہت زیادہ ہمیں ڈیبیٹ کرنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا اس کو انٹرنلی آپس میں، کیونکہ ہمیں ٹیوزڈے جو تھی پچھلے ہفتے کی ٹیوزڈے رات کو کوئی 9-10 بجے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ لوگ بس فوراً پاکستان پہنچیں اور یہ ہم اس بات کو فوراً ٹیک اپ کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگ کل آ جائیں۔ ہم سارے پریکٹسنگ فزیشین ہیں، ہم نے کہا کل تو ہمارے لیے آنا امپاسبل ہے، تو انہوں نے کہا پھر دا لیٹسٹ آپ جو ہے آپ نے جمعرات کو وہاں سے نکلنا ہوگا امریکہ سے۔ ایون دیٹ واز ویری ڈیفیکلٹ، کیونکہ آپ کو پتا ہے پورے آپ کو اسکیجول ری اسکیجول کرنا ہوتا ہے، پھر یو ہیو ٹو بائی اے ٹکٹ آلسو، وہ ٹکٹ بھی لینا ایک دن کے نوٹس پہ، اٹ واز کوائٹ اے چیلنج فار اس، بٹ دیٹ اسائڈ وہ خیر ہم نے ٹریول ارینجمنٹس اپنی جو کرنی تھی ہم نے کر لی بھی، سو اٹ ہیپنڈ ویری ویری کوئکلی۔ تو اس میں جو ہماری جتنی بھی ڈسکشن اس میں ہوئی تھی، ہمیں یہ بات ضرور ہماری ڈسکس ہوئی تھی کہ ہم نے کہا تھا بھائی ہم تو اگر جا رہے ہیں تو وی وانٹ ٹو میٹ عمران خان آلسو، کہ ایٹ لیسٹ ان کا بھی تو پتہ چلے کہ یا ہم لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ، نمبر ون کہ ان کی کیا کنسنٹ ہے کہ اس کو پروسیس کو آگے کیسے بڑھانا چاہیے، کہ ایٹ لیسٹ اوورسیز کیا سوچ رہے ہیں، وی وانٹ اے میٹنگ، تو ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ آ جائیں، پھر دیکھا جا سکتا ہے کہ کیا کیا جا سکتا ہے وہاں پہ۔ سو تھنگز ہیپن سو کوئکلی کہ ہمیں بہت زیادہ ڈیلیبریشن کا چانس نہیں ملا تھا، لائن بائی لائن ہر ایک چیز کو ڈسکس کرنے کا۔ اوکے، تو اس میں ڈسکس آپ کو ٹائم نہیں ملا، جلدی میں آ گئے، اب اس کے بعد ابھی ہوگا کیا؟ یعنی جو معاملات لے کے آپ لوگ 3 سال سے کیمپین کر رہے تھے، جو مطالبات تھے، تو آپ اب بھی اس پہ قائم ہیں؟ اور اس کی تو بنیادی شرط یہی بنتی ہے کہ جو کچھ بے انصافیاں ہوئی ہیں خاص طور پہ 9 مئی 2023 کے بعد سے، ان کو ریورس کیا جائے۔ تو ابھی آپ کی میجر ڈیمانڈز کیا ہیں بیفور آپ کوئی اور اس سے قدم اٹھائیں؟ اسلام آباد سے آپ کی توقعات اب کیا ہیں یا مطالبات کیا ہیں؟ تو دیکھیں، اب سب سے پہلے تو وین آئی سے کہ ڈیلیبریشن جو آپ نے کہا تھا کہ آپ نے ان سے کیا ڈیمانڈ کی آنے سے پہلے، میں اس پہ بات کر رہا ہوں کہ وہ ہم نے وی ڈنٹ ہیو چانس کہ ہم ان کو کوئی ڈیمانڈ رکھتے کہ بھئی آپ ہماری یہ کریں، ہم نے صرف اتنا ضرور ڈسکس کیا تھا کہ بھئی ہم عمران بھائی سے ملنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ ہم نے ان سے کوئی یہ اور نہیں کہا تھا کہ ہمارے آنے سے پہلے آپ پرزنرس کو ریلیز کریں یا کوئی ایسی اچھا، بات کچھ صرف نہیں آپ ہوئی نے تھی ملاقات کی خواہش کی تھی؟ عمران بھائی سے، یس یس، اوکے، لیکن جو باقی جو ہمارا جو ایجنڈا تھا اس پہ ہم نے کام کیا ہوا تھا باقاعدہ، ہم نے ایک آلموسٹ 14 پوائنٹس کا جو تھا وہ ہم نے ٹرمز آف ریفرنس اپنی لیے انٹرنل ڈاکومنٹ بنایا تھا، جو ہمارے جانے سے پہلے ہم نے جو ہمارے انٹرمیڈیٹری تھے تنویر احمد کو ان کو شیئر بھی کر دیا تھا تاکہ وہ ان کو آگے بڑھا سکیں کہ ان معاملات پہ ہم لوگ بات چیت کریں گے۔ اور جب وہاں گئے ہم لوگ تو ہم نے ورب جو تھی وہ ساری ڈسکشن، کیونکہ ہماری آلموسٹ 14-15 آورس کی ان سے میٹنگ ہوئی تھی ان اے 30 آور ٹرپ جو ہمارا وہاں لگا تھا، تو اس میں ہم نے جتنے بھی وہ 14 یا 15 پوائنٹس تھے ہمارے، وہ سارے ہم نے انہی پہ فوکس کیا تھا اور ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ اس میں میجر پوائنٹس کیا تھے جو ڈسکس ہوئے تھے؟ نمبر ون کہ عمران خان اور جتنے بھی پولیٹیکل پریزنرز ہیں ان کو ریلیز کیا جائے۔ نمبر ٹو جو 26 امینڈمنٹ ہے اس کو ریورس کیا جائے۔ نمبر تھری جو 2024 کا الیکشن جو الیکٹورل ریگنگ ہوئی ہے اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے۔ نمبر فور جتنے بھی جرنلسٹ کے خلاف جو کیسز ہیں، بلکہ تو پرسنلی میں نے خود ریکویسٹ بھی کی تھی کہ ڈاکٹر معید پیردادہ، ڈاکٹر شہباز گل اور وجاہت سعید خان اور باقی جتنے بھی ہیں، حیدر مہدی انکلوڈیڈ، سب جو ہیں، میں نے کہا جن کے خلاف بھی آپ نے کیسز کیے، میں نے کہا یہ تو سب بہت محب وطن لوگ ہیں، تو آپ پلیز ان کے جو کیسز آپ نے کیے ان کو، آپ کا یہ بہت ہی بڑا گڈ ول جیسچر ہوگا کہ سارے کیسز آپ ڈراپ کر دیں، اون دیں۔ میں نے کہا یہ تو آپ کے پاور ہیں، یہ تو پاور ہاؤسز ہیں پاکستان کے جو میڈیا کے لوگ ہیں،
اور جب بھی پاکستان پہ مشکل وقت آتا ہے یہ ہمیشہ لوگ آپ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو آپ ان کو کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ آپ ان کو فریلی بولنے دیں، ہمیشہ پاکستان کی خدمت میں بولیں گے. تو شہباز گل ہو گئے، محیط پیرزاد ہو گئے، وحید جواد سعید خان ہو گئے، حیدر مہدی ہو گئے، ان کا میں نے پرسنلی نام لے کے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ ان کے خلاف آپ کیسز آپ ڈراپ کر دیں، بہت محب وطن لوگ ہیں. تو بہرحال اس کے علاوہ بھی جو تھی سویلین سپریمیسی کی بات ہوئی تھی کہ بھائی پاکستان کو اگر ہم نے آگے لے کے چلنا ہے اور اس میں اس طرح کی انسٹیبلٹی دوبارہ نہ آئے کہ کنٹریز آن دا ورج رائٹ ناؤ، تو اس میں سویلین سپریمیسی کو، انسٹیٹیوشن کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا. تو اس میں کافی اس طرح کی جو ڈیٹیل میں جو تھی وہ باتیں ہوئی تھی، اور ہم پورا پریپیئر ہو کے گئے تھے، اور ہم نے وہ ساری باتیں، کیونکہ ہم نے تو وہ پوائنٹس ریز کیے جو کہ ہم نے اوور دا لاسٹ 3 ایئر جو ہم نے جد و جہد کی ہے. اور ہم جتنے بھی لوگ گئے تھے، وی آر سم آف دوز پیپل جو اس کے فور فرنٹ پہ تھے. ہمارے اور بھی بہت سارے دوست احباب ہیں جو کہ اپنا بہت محنت کی انہوں نے کی ہے، لیکن فی الحال ہم تین کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ آج، تو ہم چلے گئے. ہمارا تو پلان یہ تھا، ورنہ میں اگر مجھے اپرچونٹی ملتی ذرا اس کو اور ڈیٹیل میں پلان کرنے کی، کہ میں اس کو بہت بڑا ایک اس کو ڈائیورس بیک گراؤنڈ کے لوگوں کو انکلوڈ کرتا، جو جتنی بھی آرگنائزیشن ہے میجر. میری خواہش یہ ہوگی کہ دوبارہ اگر ایسا موقع ملے گا جانے کا، تو جتنی بھی بڑی آرگنائزیشن ہیں ان سب کے ریپرزینٹیٹیوز ہوں اس ڈائلاگ میں، اور وہ سارے مل کے جو ہے اپنا کیس پریزنٹ کریں. لیکن بہرحال کیونکہ یہ ایک پہلا سٹیپ تھا، ایٹ لیسٹ اس سے یہ پروو ہو گیا کہ جو ادر سائڈ ہے وہ ڈسکشنز کے لیے تیار ہے. تو آئی تھنک اس ٹرپ کا جو آبجیکٹو ایک ہی تھا کہ چلو کہ کیا ڈسکشن کی جا سکتی ہے، کیا اس بات کو ایسے بڑھایا جا سکتا ہے کہ اس کو ڈسکشن کے لیے حل کیا جا سکے. اگر ایسی کوئی اپرچونٹی ملتی ہے تو ظاہر ہے وہ ملک کے لیے بہت ہی اچھی ہوگی. تو اف یو کین کال اٹ کہ یہ ایک ایکسپلوریٹری مشن تھا. تو اس سے اندازہ یہ ہوا ہے کہ دوسری سائڈ انٹرسٹڈ ہے. اب اس کے بعد ہمارے آبجیکٹیو یہ تھا کہ ہم ان سے ایٹ لیسٹ فیل لے لیں گے کہ وہ لوگ کتنے انٹرسٹڈ ہیں، آر دے سیریس اور ناٹ. ہمیں یہ لگا کہ وہ لوگ سیریس ہیں. انہوں نے جو بھی بات چیت کی کافی تحمل سے کی، ہماری جتنی بھی سخت باتیں بھی تھی جو ہم نے کافی وہاں سخت باتیں بھی کی، انہیں بہت تحمل سے سنی وہ ساری باتیں. لیکن ہمارا پلان یہی تھا کہ ہم واپس آئیں گے، اور ہم نے ان کو بتایا بھی کہ دیکھیں ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ نہ ہم پورے ڈایاسپورا کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، نہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم آپ کے لیے کوئی ڈیلیور کر سکتے ہیں وہاں پہ. ہمارا صرف ایک ہی آبجیکٹیو ہے، وی انڈرسٹینڈ کہ آپ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آگے کیسے چلنا ہے. پھر ہم واپس جائیں گے، جو ڈایاسپورا کی آرگنائزیشن ہے ہم ان کو انگیج کریں گے، ان سب کے سامنے لکھیں گے بھائی دیکھو ہم گئے تھے، یہ وہاں پہ سچویشن ہے کہ بات چیت کا ایک ونڈو کھل رہی ہے. اف یو آر آل انٹرسٹڈ تو اس کو ہم لوگ کچھ ٹرمز پہ اگری کر لیتے ہیں. ہم نے تو یہ شیئر کی ہیں ان سے. آپ لوگ ان کو اگر چینج کرنا چاہتے ہیں، جو بھی کرنا چاہتے ہیں، لیٹس کریٹ اندر ڈاکومنٹ جس کو سارے ڈایاسپورا کے لوگ مل کے بنائیں، اور اس کو پھر ایز اے ریفرنس گائیڈ لگ کے اس بات کو پروسیس کو آگے بڑھایا جائے. سو دیٹ واز دا پرپز آف دا ہول مشن. اوکے، لیکن ابھی اگلا قدم اٹھانے سے پہلے ابھی آپ کی کیا توقع ہوگی؟ کیونکہ صرف وعدوں پہ تو آپ یہ پورا پروسیس آگے نہیں چل سکتا. اس کی وجہ سے آپ کا کافی ڈیمیج بھی ہو گیا ہے تمام آرگنائزیشنز کا، جو کہ جن کی نمائندگی ہوئی اس وفد کے دوران. تو ابھی آپ کیا کیا تو کرنا چاہیں گے؟ یہاں سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے بیفور یو ٹیک دا نیکسٹ اسٹیپ؟ جی، تو اس میں دیکھیں امتیاز بھائی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں ون آف دوز پیپل جو اس پروسیس میں بہت ہی ایکٹیولی انوالو رہا ہوں شروع سے. انفیکٹ آئی واز ون آف دا فرسٹ جس نے کہ پورا پہلا سیمینار بھی کیا تھا جو پاکستان میں جو مسئلے کھڑے ہوئے تھے ہیومن رائٹس کے، ڈیموکریسی کے خلاف. آئی واز دا فرسٹ ون جو اس وقت جو تھے کوئی کچھ کرنے کا ہمت بھی نہیں رکھ رہا تھا جب میں کھڑا ہوا تھا اس وقت. تو اس وقت کی جو ہماری جو کور آرگنائزیشن ہے، جو فار ایگزامپل جو ہماری آرگنائزیشن ہے یا جو باقی جو لوگ ہمارے ساتھ گئے تھے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں جتنا بھی یہ جو پروسیس جو چل رہا ہے، آپ یہ کہتے ہیں ڈایاسپورا، کچھ وہ ہمارے جو جو لوگ رفٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں انٹینشنلی، اٹ اپیئرز کہ دیر آر سم پیپل ہو آر ٹرائنگ ٹو انٹینشنلی ٹرائی ٹو کریٹ رفٹ. وہ بالکل ہی غلط اور جھوٹ اور بیانی سے کام لے رہے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو آرگنائزیشن ہے اپنے اپنے جو کام کر رہی ہیں وہ اسی طرح کر رہی ہیں. کسی آرگنائزیشن کو نہ کسی کو کہا ہے کہ کوئی کام اپنا روکے گا، نہ کوئی کسی کو کام کوئی روک سکتا ہے. فار ایگزامپل سب وہی کام ہو رہے جو پہلے ہو رہا تھا. ساری آرگنائزیشن اسی طرح فوکسڈ ہیں. ہمارا جو کور گروپ ہے وہ اسی طرح فوکسڈ ہے. اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن جو لوگ صرف باتیں کرتے ہیں نا، یا ٹویٹر پہ جا کے بیٹھ کے ٹویٹس کرتے ہیں، اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ سینسیشنلزم کریں، وہ تو کرتے رہیں گے. ان کو آپ بٹ وی ڈونٹ پے اٹینشن ٹو دوز پیپل. ان کی نہ کوئی ویلیو ہے اس پروسیس میں، نہ ان کا کوئی ایکٹیو پروسیس میں کوئی کام رہا ہے، نہ کبھی انہوں نے کوئی پیسے ریز کیے ہیں. انہوں نے پیسے ضرور بنائے ہوں گے اس پروسیس سے، نہ انہوں نے کنٹریبیوٹ کبھی نہیں کیا کسی کاز کے لیے، اور ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس موومنٹ میں. تو اگر وہ جو بھی کہتے رہے اس سے کچھ فرق نہیں پڑنا. موومنٹ تو چلتی رہے گی. یہاں پہ ہمارا جو کام ہے وہ اسی طرح چلتا رہے گا. اور یہ ہم نے ان کو کلیئرلی بتا بھی دیا تھا کہ ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ دیکھیں آپ ہم سے یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ہم کسی بھی چیز میں آپ کی وہاں جا کے ہیلپ کر سکتے ہیں. ساری دا بال از ان یور کورٹ. ان کو ہم نے یہ کلیئرلی بتا دیا کہ دا بال از ان یور کورٹ.
اور اس وقت جو ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اوورسیز ڈائسپورا آپ پہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اور ان کو اس بات کا کافی دیٹ واز دیئر مین کنسرن کہ بہت ٹرسٹ ڈیفیسٹ آیا ہوا ہے اوورسیز ڈائسپورا کے ساتھ. ہم نے کہا اگر آپ نے اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو بلڈ اپ کرنا ہے تو آپ کے پاس کورٹ میں بال ہے. آپ نے جو ہے کانفیڈنس بلڈنگ میئرز شو کرنے ہوں گے. پہلے ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ ایٹ لیسٹ کچھ پرزنرز کو ریلیز کریں. فار ایگزامپل یاسمین راشد کو ریلیز کریں، عمر سرفراز چیمہ کو ریلیز کریں، اعجاز چودھری کو ریسیو کریں. جو وہ لوگ بیچارے بزرگ ہیں، ان پتہ نہیں کیوں وہ جیل میں ابھی تک بیٹھے ہوئے، کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. اور باقی جو 63 جو پرزنر ہیں جو ملٹری کسٹڈی میں ہیں، ان کو ریلیز کریں. ہم نے کہا کہ اگر آپ یہ صرف یہ اقدام اٹھا لیں گے، اور میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ ڈاکٹر شہباز گل، محیط پیرزادہ، وجاہت سعید خان، حیدر مہدی، ان کے خلاف جو کیسز ہیں آپ وہ کیسز ڈراپ کر دیں. ان کو آپ اون کریں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، پیٹریوٹک ہیں، ٹھیک ہے ہمارے ڈفرینس آف اوپینین بٹ دے آر اور اون. میں نے کہا آپ ان کو اونرشپ لیں ان لوگوں کی. اس سے یہ ہوا کہ آپ نے اگر یہ اقدام کر دیا وچ از یو آر ویری کیپیبل آف ڈوئنگ، تو اس سے پورا ٹیمپریچر خود ہی ڈاؤن ہو جائے گا، اور لوگ کہیں گے کہ یار یہ تو واقعی یہاں پہ بات کی جا سکتی ہے، اس مسئلے کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. جو آپ نے باتیں کی ہیں، دیکھیں اعتیاض بھائی، ہم سب اس ٹراما سے گزرے ہیں کہ پاکستان میں بہت زیادتی ہوئی ہے. سب سے پہلے تو میں ہی کھڑا ہوا تھا نا، جو وائرل ہو گیا تھا کہ ایک میرے دوست کی بیٹی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی تھی، اور وہ بات میں نے ان سے ٹیک اپ بھی کی. جن حضرات سے ہماری ملاقات ہوئی، ظاہر ہے وہ کرتا دھرتا ہیں سارے اداروں کے. ان سے میں نے ڈائریکٹلی پوچھا، میں نے کہا دیکھیں میری ایکٹیویزم شروع ہوئی تھی اس لڑکی کے لیے شروع ہوئی تھی، اور میرا جو میں نے جب اسٹیج پہ کھڑا ہو کیا تھا، میں نے کہا تھا یہ لڑکی پاکستان تحریک انصاف کو بلانگ نہیں کرتی، یہ لڑکی لاہور کو بلانگ نہیں کرتی، یہ لڑکی سارے پاکستان کو بلانگ کرتی ہے، اور اس کا ہم لوگ انصاف لے کے رہیں گے. تو وہاں سے میں شروع ہوا تھا. تو اب انہوں نے اس کو تحمل سے سنا. انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ بات کی گارنٹی لے لیں کہ یہ ہماری طرف سے بالکل نہیں ہوا تھا. یہ میں آپ کو کسی بھی پروف کے ساتھ یا کسی بھی اسٹیٹ دینے کو تیار ہوں کہ ہم نے اقدام نہیں کیا تھا. ہم نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا. جو آپ کا جو وائرل ہوا تھا ہم سب اسے اویئر ہیں، لیکن یہ ڈیفینیٹلی اگر ہوا بھی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اگر ہوا ہے تو یا پنجاب پولیس نے کیا یا پنجاب کے کسی ادارے نے کیا، ہم نے یہ نہیں کیا. ہم ایسی حرکت کو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اپنی کسی بیٹی کو ایسے ہاتھ ہلائیں گے. تو کہتے ہیں کہ ابھی کافی کام ایسے ہو رہے ہیں، یہ ان کے الفاظ سے، کیسی کام ایسے ہو رہے ہیں اس ملک میں جو کہ نہیں ہونے چاہیے. وی ایگری ود دیٹ. لیکن ہر وہ کام جو نہیں ہونا چاہیے وہ ہم نہیں کر رہے. اس ملک میں اور بھی سیکیورٹی ادارے ہیں جو کہ سویلین گورنمنٹس کے انڈر بھی ہیں، ان کو بھی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ آخر شاید ہمیں ملائن کرنے کے لیے کوئی ایسی بات کر رہا ہو. تو آئی تھنک اس میں آئی مین دس از واٹ ہیپن وتھ ایٹ لیسٹ اس. چلیں چلیں، جی یہ تو دیکھیں، اس ملک میں اب کون سے ادارے کو بالادستی حاصل ہے وہ سب کو پتہ ہے. جی یہ بتائیں کہ what will be the one step جو کہ آپ کی ابھی پری کنڈیشن ہوگی، پیش کی شرط ہوگی ان مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے، اگلے مرحلے کے لیے. دیکھیں ایز سیٹ کہ جو ہماری جو بات چیت ہوئی ان سے بہت کارڈیل ماحول میں ہوئی تھی. اگر کچھ تھوڑی سی ایگریسونیس ہوئی تھی تو وہ میرے خیال میں ہماری طرف سے ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا. کیونکہ ہم لوگ ظاہر ہے کافی 3 سال سے ہمیں رگڑا لگایا جا رہا ہے. وی آر کائنڈ آف ان اے ویری ویری ڈیفیکلٹ سچویشن اس موومنٹ میں. تو وی ور ویری فرسٹریٹڈ آلسو. تو ہم وہاں گئے تو ہم نے تھوڑی سی فرسٹریشن ہم نے ایکسپریس کی ان کو. بٹ ٹو دیئر کریڈٹ انہوں نے ہماری ہر جو تھوڑا سا ہم نے اگر آواز ریز کی ایسی باتیں بھی کی تو انہوں نے بہت تحمل سے ہماری باتیں سنی. اس کا جواب انہوں نے جو دینا تھا، وی مے ناٹ ایگری ود دیئر آنسر بٹ ایٹ لیسٹ انہوں نے اس ٹون میں ہمیں جواب نہیں دی، ٹھیک ہے نا، جو ہماری ٹون تھی جو کہ ذرا ایگریسو ٹون ہوتی تھی. تو اس کے بعد جو موسٹ امپورٹنٹ اسٹیپ ان کو لینا پڑے گا کہ دیکھیں انہوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ آپ ایک قدم ہماری طرف بڑھائیں، ہم آپ کی طرف 10 قدم بڑھائیں گے. دوز ور دی ایگزیکٹ ورڈز کہ ایک قدم آپ بڑھاؤ، ہم 10 قدم بڑھانے کو تیار ہیں آپ کی طرف. تو ہم نے ان سے یہی کہا تھا کہ ہمیں تو بھائی عمران بھائی اور سارے پرزنر کو ریلیز کرنا، دیٹس رائٹ ناؤ ہمارے امیجیٹ آبجیکٹو یہی ہے. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں اگر آپ لوگ تھوڑا سا ٹیمپریچر وغیرہ جو ہے کول آف کر سکتے ہیں، اور ان کو جو زیادہ افسوس تھا وہ ان باتوں کا تھا. وہ کہتے ہیں ہم آپ کو یہ نہیں روکتے کہ عمران خان کو آپ سپورٹ کرنا چھوڑ دیں، ہم کبھی بھی نہیں کہیں گے. وہ آپ کا لیڈر ہے، آپ کو سپورٹ کرتے رہیں. آپ نے اگر کوئی ایکٹیویزم کرنی ہے جو واشنگٹن میں کرتے ہیں وہ بھی کرتے رہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے اس سے. اگر آپ نے کہتے ہیں صرف ہمیں جو افسوس ہوتا ہے ان چیزوں کا ہوتا ہے جب کوئی ہمارے جنرل کے یا کسی کے فیملی ممبرس پہ اٹیک کرتا ہے، جیسے بھی جنرل عاصم منیر کی بیٹیوں پہ کسی نے اٹیک کیا تھا. کہتا ہے اس کی کیا ضرورت ہے، اس سے آپ کیا پروف اچیو کرنا چاہ رہے ہیں ایکسیپٹ کہ آپ بالکل ذاتی دشمنیوں پہ اتر رہے ہیں. تو کہتے ہیں وہ ہم اس سے ایگری نہیں کرتے. اس طرح کی ایکٹیویزم نہ کیا کریں کہ آپ لوگوں پہ ذاتیات پہ حملے کریں، آپ ہماری پالیسیز کو اٹیک کریں. دیٹس ایکسیپٹیبل ٹو اس. چلیں، آپ نے تو پھر یہ بھی بتایا ہوگا کہ دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ بھی، بہنوں کے ساتھ بہت کچھ ہوا ہے اس طرح. تو اس میں یہ کوئی جی ایک طرفہ تو تھا نہیں. اب دعا یہ جی کرنی چاہیے کہ پاکستان میں دونوں اطراف سے اس طرح کی جو باتیں ہوئی ہیں اس کا سلسلہ رک جائے، پاکستان کے جو 25 کروڑ عوام ہیں ان کی خاطر. اور
آپ کو جو فیڈ بیک ملا ہے، یقیناً آپ اگلا قدم جو ہے آپ جب اٹھائیں گے تو اس سے پہلے امید یہ کرنی چاہیے کہ کوئی ایسی شرط بھی آئے گی سامنے جس کے باعث اعتماد بحال ہو سکے آپ لوگوں کا، پاکستان کا، اور آج جس طرح آپ کے مشن پہ جس طرح کے الزامات لگائے گئے ان کی بھی وضاحت ہو سکے۔ تو امتیاز بھائی دیکھیں، اب جو دیکھیں دنیا میں آپ کو پتا ہے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک لوگ جو ایکچولی کام کرتے ہیں، ایک لوگ ہوتے ہیں جو صرف بیٹھ کے جو ہے صرف الزامات لگانے میں، یا ان کا یہی شعبہ ہوتا ہے، کچھ کام وہ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اب وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں، دیکھیں ڈائسپورا تو بہت ڈائیورس ہے نا، پر کام کرنے والے لوگ تو بہت کم ہیں۔ باقی تو لوگ صرف ٹویٹر پہ بیٹھ کے یا سوشل میڈیا کے اپنی اوپینین ہی ایکسپریس کرتے ہیں، ورنہ وہ کام نہیں کرتے۔ وہ تو ایون ای میل بھی نہیں لکھتے، جب ان کو کہو کہ یار ای میل بھیج دو کانگریس مین کو، ایون وہ اس کو بھی کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ ہمارے پاس تو ریکارڈ موجود ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ایگزیکٹلی کتنے لوگ ای میل بھیجتے ہیں نا، تو وہ تو اس میں کوئی جھوٹ ہم سے نہیں بول سکتا۔ تو اس میں دیکھیں ابھی جو سب سے جو ضروری اقدام ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ 4 to 6 ویک کا ٹائم دیا تھا۔ تو یہ بھی نہیں ہے کہ 6 مہینے کی بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں آپ لوگ اپنی طرف سے جو ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تھوڑا سا پازیٹیو میسیجنگ شروع کریں وہاں پہ۔ ہم صرف یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ڈیمانڈ تو نہیں تھی، ان کی ریکویسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہاں پہ تھوڑی پازیٹیو میسیجنگ شروع کریں، ہم جو ہے 4 to 6 ویک میں آپ کو رزلٹ دے دیں گے۔ تو ہم نے کہا کہ بھائی ہمارا تو رزلٹ الٹیمیٹلی عمران خان کی ریلیز ہے۔ کہتے ہیں اینی تھنگ از آن دا ٹیبل، ہمیں کسی چیز میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ کہتے ہیں ہم یہ اس مسئلے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وی بلیو کہ ملک کے اس وقت کافی مسائل ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں کرائسس کی جو سچویشن بنی ہوئی ہے اس کو ختم کیا جائے، اور ہم سارے مل کے اس ملک کو آگے بڑھانے کے فیور میں ہیں۔ تو یہ ان کا میسج تھا۔ اور اس میں جو آپ نے بات کی کہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی ہیں، تو جیسے میں نے کہا کہ ہم نے ان کو پورا 14 پوائنٹس کا ایجنڈا تھا، جس میں ظاہر ہے میں نے اس لڑکی کی بھی بات کی تو وہ تو بات ہو گئی۔ اس کے علاوہ بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ دیکھیں اب ایوری ٹائم اب کسی جرنلسٹ کو یا کسی کی فیملی کو اٹھاتے ہیں، اسی سے آپ کو اس کا نیگیٹو بلو آ کے آ رہا ہے۔ تو آئی ایم ناٹ، اور یہ بھی ان کو میں نے کہا کہ ہمیں اس کا بہت زیادہ افسوس ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں ہم جیسے لوگوں کو کبھی ڈیجیٹل دہشت گرد کہتے ہیں، کبھی انتشارہ ٹولہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا آپ ان کو ایٹ لیسٹ یہ تعلیم کر دیں اپنے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو کہ ہی از ناٹ گیننگ اینی فرینڈس، ہمیں وہ انتشار ٹولہ کیا ہے کہ ہم ان کے مداح نہیں بن جائیں گے۔ تو اس کو بہتر طریقہ یہ کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ اب سب ہمارے بھائی ہیں، ہماری ڈفرینس آف اوپینین ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں ان کو کریکٹ کریں، اور تاکہ سارے مل کے ساتھ چلیں۔ میں نے کہا پازیٹیو میسجنگ آپ کی طرف سے بھی آنی چاہیے، ہم بھی کوشش کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا جو مقصد جو تھا بیسیکلی وہ یہی تھا، ٹو بریک دی آئس، نمبر 1، نمبر 2 ٹو سی کہ واقعی کوئی وہاں پہ کوئی ولنگنیس ہے ٹو ہولڈ اے سیریس ڈائلاگ۔ آئی بلیو دیر از اے ولنگنیس ٹو ہولڈ اے سیریس ڈائلاگ۔ نمبر 3، اب جو نیکسٹ اسٹیپ جو ہونا چاہیے وہ جو لوگ جو سیریس ہوں گے اس کام میں انوالو ہوں گے، ان سب کو تھوڑا سا سوچ جانا چاہیے کہ یار ٹھیک ہے، اگر یہ واقعی سیریسنس یہاں پہ ہے تو وائی ڈونٹ وی آل جوائن ہینڈ ٹوگیدر۔ جو ہمارے جتنے بھی یہاں پہ ڈائسپورا آرگنائزیشن ہیں، ہمارے جتنے بھی جرنلسٹ یہاں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی ہے سب، ان سب کو اپنے سر جوڑنا چاہیے کہ یار اگر یہ واقعی یہاں پہ ایک اپرچونٹی ہے تو اس کو لیٹس ایکسپلور اٹ۔ ہم ایک ایجنڈا کے تحت ان کو کہہ سکتے ہیں کہ پہلے آپ ان لوگوں کو ریلیز کریں، پھر ہم آپ کو بلیو کریں گے کہ آپ سیریس ہیں، اس کے بعد ہم آپ کے دوسرا سٹیپ لیں گے۔ پھر آپ دوسرے سٹیپ میں آپ ان لوگوں کو ریلیز کریں یا آپ یہ اقدامات کریں، پھر ہم آپ کے ساتھ تیسرا سٹیپ لیں گے۔ تو آئی تھنک دیر کین بی اے پروسیس۔ دیکھیں امتیاز بھائی، میں ان لوگوں میں ہوں جو بلیو کرتا ہوں کہ دنیا کا ہر کرائسس ہمیشہ نیگوشیشن سے ختم ہوتا ہے، اور جو بھی باقی مسئلے مسائل ہوئے ہیں، جو وائلیشنز ہوئی ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں، دیکھیں ہم ہر مسئلے کا حل نہیں ڈھونڈ سکتے اپنی ایکٹیویزم سے۔ ہم یہ امپاسبل ہے کہ اگر کوئی بھی اس میں ذہنی کیفیت اس کی ہے کہ وہ ٹویٹر پہ بیٹھ کے پاکستان کا ہر مسئلہ حل کر لے گا، ہر انسان جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کو انصاف دلا دے گا، سو obviously they are living in a fool's paradise۔ ہم صرف اس کام پہ فوکس کرنا چاہیے جو ہم کر سکتے ہیں۔ ہمارا کام جو فوکس ہے وہ ہے عمران خان اور پرزنرز کو باہر نکالنا۔ عمران بھائی جب آ جائیں گے، اپنی جو ان کا جو کراؤن ہے اس کو بیٹھ جائیں گے، دین ہی کین ڈیسائیڈ کہ انہوں نے آگے پالیسی کیسے بنانی ہے، اور جو زیادتیاں ہوئی ہیں اور جو ملک کے مسئلے ہیں ان کو انہوں نے کیسے حل کرنا ہے۔ یہ ان کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے عمران بھائی کو امپاور کرنا ہے، تو ہی از بیک آن دا ویئر ہی بلانگس among these people leading them and inshallah he will be there soon۔ چلیں جناب، بہت بہت شکریہ۔ یہ ہم ایک پازیٹیو نوٹ پہ اس کو کنورسیشن کو یہ ختم کرتے ہیں، اور امید یہ کرتے ہیں کہ جو لوگ بھی اس تمام پروسیس میں انوالوڈ ہیں وہ سارے اخلاص کے ساتھ پاکستان کے عوام کی خاطر، مفاد کے خاطر اس کو آگے بڑھائیں گے مثبت انداز میں۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ ایک بات چاہتے ہیں میں کر دوں گا امتیاز بھائی، جی یہ بات میں نے ان کو بار بار کہی تھی، ناٹ ونس بٹ مے بی 10-20 ٹائم۔ ہر جہاں پہ بھی ہمارے کوئی انگیجمنٹ ہوتی تھی ڈسکشن میں، جہاں پہ پھنس جاتے میں ان کو ایک ہی بات کرتا تھا،
اور وہ بات میں کرتا، میں کہا دیکھیں وی انڈرسٹینڈ کہ آپ کے بڑے کنسرنز ہیں کہ پاکستان کے بھی بڑے کرائسس ہیں، پرابلم ہے، اینڈ وی شیئر دا سیم کنسرن ود یو. لیکن پاکستان کا جو بھی کرائسس ہے اس وقت اور جو بھی پرابلم ہے، اس کا ایک ہی حل ہے، اور اس حل کا نام ہے عمران خان. تو ہم نے کہا آپ اس وقت چاہے جو بھی کر لیں، آپ جس طرح کی بھی اسٹریٹجیز بنا لیں، مائنس عمران خان پاکستان کے کسی مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے. اور یہ ہماری فرم اوپینین ہے، ہماری پرسنلی بھی ہے، اور جو اوورسیز ڈائسپورا اس کی بھی یہی اوپینین ہے کہ پاکستان کے ہر مسئلے کا حل ہے، اور اس حل کا نام ہے عمران خان. تو آپ کو عمران بھائی کے ساتھ انگیج ہونا ہوگا، آپ کو عمران بھائی کے ساتھ ملک کو لے کے آگے چلنا ہوگا. جو آپ اس کا کوئی فیصلہ عمران خان کے بغیر پاکستان کا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا. جناب بہت بہت شکریہ، آپ نے آخر میں اچھا پیغام دے دیا کہ پاکستان کے تمام مسائل کا، بہت سارے مسائل کا حل یا ان کی طرف پیش رفت جو ہے وہ عمران خان کے بغیر ممکن نہیں ہے. I said it بھائی at least 20 times. I said that at جی least 20 times. جی. چلیں جی. چلیں جی، بہت بہت شکریہ.